रोने में शर्म नहीं करते। जमाना आपको ऐसे ही पहचानता है। तो फिर आज तो ताबूत आने वाला है, वो भी किसी और का नहीं, हुसैन की ताकत का ताबूत, सकीना के चचा का ताबूत। अल्लाह में मुबारक जिसके आपको ज़ियारत करनी नहीं पड़ता, मैं मक्तल नहीं पढ़ता, जंग नहीं पढ़ता, बहनों की रुखसत नहीं पढ़ता, गाजी के फरात पे जाना नहीं पड़ता, सकीना का इंतजार करना नहीं पड़ता। मैं पता है अलम आने वाला है, छोटे छोटे बच्चे अलम के साथ होंगे। मैं एक दुआ करवाए देता हूँ, उसके बाद शबी आ जाएगी, ज़ियारत कर लेगा। बारलाहा सुना ये है, मासूमों से रवायत है, मासूमीन से, कि इससे तवज्जुह से जो दुआ की जाती है रद्द नहीं होती है। परवरदिगार अलम आने वाला है, अज़ा है, सरकार सैयद शुहदा का एहतमाम है। ये इतने सोगवार हैं, पर्दे के पीछे इनकी बहनें हैं। माबूद दुआ करता हूँ तबरुकात आने से पहले, अलम आने से पहले, खालिद कभी किसी भाई के सामने उसकी बहन को तमाचे न लगाए जाए। खुदा करे किसी बहन के सामने उसके भाई को हथकड़ियों और गोलियां न पिनाई जाए। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आने वाला है, खुदा करे किसी भतीजी चचा के सामने तड़प के मर न जाए। परवरदिगार तुझे वास्ता है माबूद, अल्लाह आने वाला है, खुदा करे किसी बहन के सामने, उसके भाई के सामने उसकी बहन की चादर न छीनी जाए। लो अलम आने वाला है, अलम से लिपट करके मातम कर लेना। बड़ी हशत एक मंजर सिर्फ बस आपके सामने है, अलम आ जाएगा, ज़ियारत कर लेना। अजीजों आपको पता है एक ताकत होती है, ताकत भाइयों से कितनी ताकत होती है, भाई को भाई से ताकत होती है ना। भाई बहुत बड़ी ताकत का नाम है। जिन्होंने भाई खोया उनसे पूछो भाई क्या होता है। ये भी तो एहतमाम एक भाई को खो करके सफेद मातम बिछा के ज़हरा के लाल जो खुशनुदी के लिए भाई को खोता है तो समझता है कि भाई कितनी बड़ी ताकत का नाम होता है। मैं एक फिक्रा कहना चाहता हूँ। अली ने दुआओं में हुसैन के लिए अब्बास को मांगा था, अली ने दुआओं में हुसैन के लिए अब्बास को मांगा था। अब्बास फरात किनारे तलवार निकाले खड़ा था, खत दूर करके दिखा दो। हुसैन वापस लौट के बहन के खेमे में आ गए। सिर्फ एक फिक्रा है, अलम आ जाएगा। देखता हूँ पीछे तक जो मजमा ज़ियारत के लिए खड़ा हुआ है, कैसे ज़ियारत करोगे मुझे नहीं पता। हुसैन बहन के खेमे में सर झुकाए हुए आए। बहन ने पहचाना, भैया का शेर तराई पे बिखर गया है, का भैया आपको पहचानता है। हुसैन आए, अब्बास समझ गए कि इजाजत शायद न मिलेगी, और वजह यह है कि आकर ये चाहते हैं कि खेमे फरात के साहिल से हट जाए। मौला ने कुछ कहा नहीं, अलम आने वाला है। एक फिक्रा सुन लो। एक मतलब हुसैन ने अब्बास की तरफ देखा और देख के पता है क्या कहा, कल तराई शेर मेरे अब्बास, मेरे शेर, मेरे भाई, मेरे गाजी, मेरी ताकत अब्बास, क्या तराई बहुत पसंद है? नहीं, महसूस नहीं किया आपने। मेरे शेर क्या तराई बहुत पसंद है? अब्बास तो ठीक है, फिर तराई पे रह लेना। ये अजीजो हुसैन कमर पकड़े हुए तराई पे अब्बास से मिलने के लिए गए। शायद जब जंग की हो तो अब्बास के पास गए होंगे, ए शेर तेरी तरफ से ये हमला है, ये अलम मुबारक ज़ियारत के लिए लाया जा रहा है। बड़े अदब और एहतराम के साथ अलम आ रहा है, अलम के साथ छोटे छोटे बच्चे हैं। ए गाजी तेरी शुजात को सलाम करने के लिए ये सुगवार आए हुए हैं। अलम मुबारक की ज़ियारत करो, दुआ करते जाना। गाजी भाई सलामत रहे। हाय ज़ैनब पर्दे के पीछे खड़ी हुई बीवियों को जमा करके कह रही, हे बीवियों माफ कर देना, मैं जमानत वापस ले रही हूँ। अब्बास मेरे सर की कसम खा, अब्बास मेरे सर की कसम खा, ला मश्क तो भय के तू महर मदीना, ला मश्क तो भय के तू महर मदीना, परदेश में पानी मांगे जो सकीना। अब्बास मेरे सर की कसम खा, अब्बास मेरे सर की कसम खा, बेकस के मददगार सरवर के वफादार, बेकस के मददगार सरवर के वफादार, रहियो मेरे जैला ज़ैनब से ज़बरदार। अब्बास मेरे सर की कसम खा, अब्बास मेरे सर की कसम खा, तुझको तो ज़बर है ऐ मेरे दिलावर, तुझ
کو تو خبر ہے اے میرے دلاور ہے جان سے پیاری زینب کو یہ چادر عباس میرے سر کی قسم کھا علم مبارک آ گیا شہزادی ام البنین اتنے عزادار سلام کرنے کے لیے آئے ہیں بی بی تیرے بیٹے نے حق وفا ادا کر دیا بی بی جب تک بازو سلامت رہے کسی میں ہمت نہ تھی جو حسین کی خیمے کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھتا بی بی تیرا عباس جب گھوڑے سے گرا ہے تو بازو نہ تھے بی بی تیرے لال کو سلام کرنے کے لیے سوگوار آئے ہوئے عزیزوں آپ نے علم مبارک کی زیارت کی ہے نا ہم نے عام طور پہ دیکھا یہ ہے جب علم آتا ہے تو تابوت نہیں آتا غازی کا لیکن یہاں تابوت بھی ہے شاید بانیان کو اہتمام کرنے والوں کو زینب کے وہ آنسو یاد ہیں جو سجاد سے کہا تھا مجھے میرے بھائی کی تربت پہ لے کے چل بولا تمہاری آوازوں پہ رحمت نازل کرے کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا سجاد مجھے میرے بھائی کی تربت پہ لے کے چلو غازی کی تربت پہ لے کر کے امام سجاد آئے زینب نے غور سے تربت کی طرف دیکھا سجاد کی طرف دیکھا کیا پھوپھی اماں کچھ کہنا چاہتی ہیں کہ سجاد امام وقت اللہ میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ مجھے عباس کی تربت پہ لے کے چلے یہ تو کسی بچے کی تربت معلوم ہوتی آواز سے پھوپھی اماں یہ چچا عباس کی تربت ہے بہن کہتی نہیں میرے بھائی کا قد بڑا تھا میرے بھائی کا قد بڑا تھا میرے بھائی کا قد بڑا تھا سلام ہو غازی تم پر بہنیں رو رہی ہیں میرے بھائی کا قد بڑا تھا میرے بھائی کا قد بڑا تھا یہ تربت کسی بچے کی معلوم ہوتی ہے سجاد غریب کمر پکڑ کے بیٹھ کے آواز دی کہ اماں میں نے چچا کے لاش کے ٹکڑے دفن کیے ہیں کیونکہ اماں میں نے چچا کے لاش کے ٹکڑے دفن کیے ہیں ارباب رضا نہیں حق گریہ تابوت کا نہیں ادا ہو پایا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں قیامت ہے آپ محسوس کریں کلیجہ پن جاتا ہے لیکن مصائب پڑھا نہیں جاتا ہے مصائب احساس کا نام ہے مصائب احساس کا نام ہے انتظار نہ کیا کیجیے کہ ذاکر مقتل پڑھے روایت پڑھے شہادت پڑھے پھر روئیں گے نہیں احساس کا نام ہے کربلا اور یہ مت سمجھیے کہ تابوت کا اہتمام ہے تو صرف چند مومنین جو نظر آ رہے ہیں یہی ہے نہیں بہت مہمان آئے ہیں آج بہت مہمان آئے ہیں ہم دیکھ نہیں پاتے ہیں عباس کا علم آیا ہوگا تو کیا یقین نہیں ہے کہ سکینہ آ گئی زینب شادی آئی مدینے والی وہ ماں جس چوکو رکھی دیکھیں بانیان چاہتے یہ ہیں کہ آپ جتنا روئیں گے یہ لٹانے کے بعد اتنا ان کا دل خوش ہوگا کہ عزادار روئے بہت ہے ہم شہزادی کے سامنے سرخرو ہونا چاہتے ہیں ہم بنت رسول کے سامنے سرخرو ہونا چاہتے ہیں اس لیے کہ رونے والے کربلا میں موجود تھے انہیں رونے نہ دیا گیا اسی حسرتوں کا تابوت اپنے کاندھوں پہ لے کے تو ہم نکلتے ہیں میں آپ کے سامنے ایک بات بتاتا ہوں دعا کریے گا اس وقت اور آپ خوش نصیب ہیں آپ تابوت کی زیارت کر رہے ہیں یہ چینل کے لوگ جو لائیو کر رہے ہیں کانپور سے آئے ہیں مومنین دور دراز سے آئے پوچھے جا کے شہروں کا کیا حال ہے تبرکات کے لیے لوگ رو رہے ہیں زیارت نہیں ہو پا رہی ہے خوشا نصیب کہ ہمیں یہ موقع فراہم ہوا کہ ہم شبیہ تابوت اپنے کام پہ اٹھا کے پرسہ پیش کر رہے ہیں عزیز و دعا کر لینا اور یہ یاد رکھنا سب سے پہلے غازی کے تبرکات منسوب آئے ہیں اور غازی سے جو دعا کی جاتی ہے وہ رد نہیں ہوتی ہے عزیز و دعا کرو پروردگار تمہیں کربلا جانے کی توفیق عنایت کرے کربلا زیارت کرنے کے لیے جاؤ اے مادر حسین تیرے پاس کا تابوت آنے والا ہے بی بی یہ دعا کر رہے مرنے سے پہلے ایک بار کربلا جانا نصیب ہو جو جا چکے انہیں ضرور جانا نصیب دوبارہ جانا نصیب ہو عزیزوں احساس کرے ایسی ایک عزادار تڑپتا رہتے ایک بی بی تھی اسے اللہ نے ایک بیٹی دی تھی بیٹی میں کیوں پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ جو جوان ہے نا جب یہ اعلان ہوا کرے کہ تبرکات آ رہے کہیں بھی آ کرو دوڑ کے آیا کرو دوڑ سجاد سے پوچھو کیا گزر گئی ہے سجاد سے پوچھو کیا گزر گئی پتہ ہے آپ کو جب بنی اسد کا لٹا ہوا قافلہ آیا نا مدینے امام سجاد نے بشیر سے کہا تھا بشیر 2 خبریں مدینے والے ایک ساتھ برداشت نہیں کر پائیں گے اس لیے ہمارا قافلہ دور ہے تم پہلے میرے بابا کی شہادت کی خبر دے دو محمد حنفیہ کو جب خبر ملی تھی تو دوڑتے ہوئے آئے تھے
اور جب سیاہ علم اور سیاہ خیمے دیکھے تھے تو غش کھا کے بے ہوش غش کھا گئے تھے. جب ہوش آیا تو دیکھا ایک ضعیف سامنے کھڑا ہوا تھا. آواز یہ ضعیف تو کون ہے؟ بتایا ہی نہیں تو نے کہ تو کون ہے. کہ چچا پہچانا نہیں آپ نے؟ میں سجاد ہوں. کہ میرے لال تم تو ضعیف ہو گئے. کہ بابا کا بے کفن لاشا دیکھ کے گزر رہا ہوں. بابا کا بے کفن لاشا دیکھ بھائیوں کے لاشیں میں نے دیکھے. قیامت سوگوار امام سجاد سے پوچھئے. عزیزوں بس غازی کا تابوت آنے والا ایک فقرہ سے کہہ کے گزر جانا چاہتا ہوں. ایک بی بی تھی، ایک مومنہ تھی. اس کے پاس کل کائنات ایک بیٹی تھی. بیٹی کی آنکھوں میں روشنی نہیں تھی. ماں عاشق حسین تھی. وہ کربلا جانا چاہتی تھی. شوہر سے بار بار کہتی تھی اس سال تو نہیں جا پائی، آئندہ سال 40 کرنے ضرور جاؤں گی، آئندہ سال 40 کرنے ضرور جاؤں گی. شوہر سے بار بار کہتی آئندہ سال 40 کرنے ضرور جائیں گے. 40 کا موقع قریب آنے لگا. شوہر کے پاس پہنچی، کہتی میں 40 میں جانا چاہتے ہیں. کہا جاؤ اجازت ہے. کہ میں اکیلے نہیں جاؤں گی. کہ پھر کہ میں اپنی بیٹی کو ساتھ لے کے جاؤں گی. بیٹی کی آنکھوں میں روشنی نہیں تھی. باپ کہتا ہے تمہیں تو پتا ہے میں بیٹی کے بغیر لمحہ نہیں رہ سکتا، تم کو لے کے آؤ. کربلا میں مشی کر رہی تھی. مشی کرتے کرتے جیسی بین الحرمین کے قریب پہنچی، زائرین ماتم کرتے ہوئے ایک قبیلہ ایک قافلہ آیا. ماتم کرتے ہوئے حرم میں داخل ہو رہا تھا. ماں کھڑی زیارت کر رہی تھی. ایک مرتبہ ماں کا ہاتھ بیٹی سے چھوٹ گیا. ماں کا ہاتھ بیٹی سے چھوٹ گیا. جیسے بیٹی کا وہ اتارا یہ ماتمی دستہ گزرنے لگا. اس کے پریشان ہو گئی، تڑپ کر کے کچھ بولی نہیں. شوہر نے منع کیا تھا بیٹی کو لے کے نہ جاؤ، میں لے کے آ گئی. بیٹی اتنے بڑے مجمع میں اللہ جانے کہا بے چین ہو کے ایک مرتبہ اس نے غازی کے روزے کی طرف دیکھا. وہ اتنا کہا کہ شوہر نے منع کیا تھا میں لے آئی تھی، شوہر نے منع کیا تھا میں لے آئی تھی. ابھی یہ فقرہ ادا نہ کر پائی تھی کہ پیچھے سے آواز آئی اماں. اب جو اس نے پلٹ کے دیکھا تو ماں پوچھتی یہ بتا کہ تیرے آنکھوں میں روشنی کیسے آ گئی؟ عجب نہیں آواز آئی ہو غازی کی کہ میں نے بیٹی بھی واپس کر دی، روشنی بھی واپس کر دیا. میرے آقا حسین کی زیارت پہ تو آئی تھی نا بیٹی کو لے کر کے. ارباب اسی غازی کا تابوت آ رہا ہے. لپٹ کر کے کہتے نا اے غازی ایک 4 برس کی بچی ہے کربلا میں جو آواز دے رہی ہے اے چچا عباس، جب تک آپ کے باجی سلامت تھے یہ رخساروں پہ نیل کے نشان نہ تھے. جب تک کی رات ستم فوج اٹھائے گی بھائی عباس تیری یاد بہت آئے گی. کیسے بھولوں گی بھائی ہونے پر تاکہ تم بھی میرے اور تھا میرا اکبر. سر پر رہنا یہ بہن آپ کی گھبرائے گی بھائی تیری یاد بہت آئے گی. قد جب کر کے ہمیں لائے گی فوج آدھا دم کر جائے گا بازار بھیا میرا. جب یہ باغی کی بہن شام میں کہلائے گی یا بات تیری یاد بہت آئے گی. غازی عباس کا بی بی آؤ دیکھو عزاداروں میں تابوت. غازی کا کیسے سلیقے سے ارمانوں کے ساتھ غازی کا تابوت اپنے کانوں سے لے کے گزر رہے ہیں. اس عزا کو قبول کر لیتے. آپ بیٹھ گئے، تھک گئے ہیں، بہت دیر تک نہیں کھڑے رہ سکتے تھے. پھر رونا بیٹھ کر کے سجاد کو بہت دیر تک کھڑا رکھا گیا. بیویوں کو بہت دیر تک کھڑا رکھا گیا. عباس کی بہنوں کے سر پہ چادر بھی نہ تھی. بڑے حسرت سے دیکھتی رہی خراب کر کے عباس کاش ہوتے اسلام ہمارا اس غازی پر زینب کے دونوں ہاتھ پسے پشت بڑھے تھے. وہ ایسے گری جیسے کہ عباس گرے تھے. سلام ہوئی کو ہمارا جسے زینب کہتے ہیں. غازی کے تابوت کی آپ نے زیارت کر لیا.
عزیزوں بہت دیر رو بھی نہیں سکتے ہو، رونے کی بھی انسان کی حد ہوتی ہے، بہت دیر تک کوئی نہیں رو سکتا، مگر ایک ہے جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، جس کے بیٹوں کو لوٹ لیا گیا، جس کی بیٹیوں کو رلایا گیا، جو کل بھی رو رہی تھی آج بھی رو رہی ہے، جس کی آواز بکا بلند ہے، ہائے میرا حسین، ہائے میرا حسین، سلام اس بیوی پر۔ دنیا پوچھتی ہے روتے کیوں نہ روئے، کیوں نہ روئے؟ میں کچھ نہ کہوں، اسے کہتا ہوں کہ اس سبھی کو لے آؤ تو دنیا دیکھ کے روتی ہے۔ 6 مہینے کا تھا، 6 ماہ کا تھا، اتنا پیاسا تھا کہ منہ ایسے کھولتا اور بھیگ کرتا تھا جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکالا جائے، وہ تڑپتی ہے۔ عزیزوں کوئی نہیں پڑھ سکتا، کیا کوئی مقتل پڑھے گا، کیا کوئی روایت پڑھے گا؟ حسین پہ کیا گزر گئی یہ میرا مولا جانتا ہے، کچھ نہیں۔ آپ یہ پردہ دار بہن ہے نا، کسی گھر میں جانا رونا نہ ہے نا، کسی بہن میں نومولود بچہ ہو، اسے ماں سے کتنی دیر کے لیے اللہ کر دو تو ماں کیسے تڑپ جاتی ہے۔ اصغر بہت دیر تک میدان مقتل میں گیا تھا، لوٹ کے آیا تو ماں بے چین ہو گئی تھی، در خیمہ پہ آ کے کھڑی ہو گئی تھی۔ اصغر میں جب کوئی حرکت نہیں تھی نا، اصغر میں جب کوئی حرکت نہیں تھی تو سکینہ کو یقین ہو گیا کہ میرا بھیا پیاس سے بہت بے چین تھا، پانی مل گیا ہے، نیند آ گئی ہے۔ بابا کا دامن پکڑ کے کہتی بابا پلا لائے نا اصغر کو پانی، بابا کیا مجھے پانی نہ پلاؤ گی، میں بھی تو پیاسی ہوں۔ یہی وجہ تھی حسین 7 مرتبہ آگے اور 7 مرتبہ پیچھے۔ میں اکثر و بیشتر ایک بات کہا کرتا ہوں، اور پھر کہتا ہوں آپ کے بیچ میں کہ 9 محرم کی رات، 9 محرم کی شب، بی بی تھی نا جو جھولے پہ سر رکھ کے رو رہی تھی، ایک بشیر تھا جو جھولے میں تھا، ماں کہتی تھی میرے لال اصغر کاش آج تو بڑا ہوتا اور اپنے پیروں پہ چل کے جاتا، جیسے لیلا کا اکبر جائے گا، جیسے فروا کا قاسم جائے گا، جیسے اون محمد جائے گے۔ میرے لال کیا کروں میرا نصیب، تو اتنا چھوٹا ہے کہ کوہنی ابھی نہیں جا سکتا۔ بہن سکینہ ہے جو 4 برس کی ہے، عجب نہیں بیشیر جھولے سے آواز دے اماں پریشان نہ ہو، اماں تیری بیٹی ہے، اس کا نام سکینہ 4 برس کی ہے، میں اصغر ہوں 6 مہینے کا ہوں، مگر اے اماں ہم دونوں بھائی بہن ایسی شہادت پیش کریں گے کہ زمانہ جب ہمارا نام سنے گا تو پہنچ جائے گا۔ اماں ہم بابا کا کلام بن کر کے جائیں گے، اماں ہم ایسی شہادت پیش کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی غیر قوموں کے بیچ میں جب اس بشیر کا ذکر کیا جاتا ہے تو دنیا تڑپ جاتی ہے، ہائے 4 برس کی بی بی کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو زمانہ تڑپ جاتا ہے۔ عزیزوں یہ بھی عمر نہر کرنے کی ہوتی ہے، ارے اس عمر کے تو جانور بھی نہر موجودہ نہیں کی ہو جاتے ہیں۔ ہائے کمسن 6 ماہ کا اصغر ہے، سلام اس بشیر پر کہ جو بابا کے ہاتھوں پہ میدان مقتل میں گیا تھا، سلام اس بشیر پر۔ انسان کو کیا ہو گیا تھا، ویسے درندے اور جانور تھے وہ۔ بس آخری بات ہے اور گہوارہ آنے والا ہے، آپ زیارت کر لینا۔ عزیزوں ایک ایران کے ایک صاحب ہے، ایک ذاکر مصاحب پڑھتے ہوئے ذکر کر رہے تھے، آپ امام مظلوم کی مظلومی کو سمجھیے گا۔ حسین آپ کا غم کتنا نفسیاتی ہے، بہت پڑھتا ہوں شیریوں والا میں، حسین آپ کا یہ غم کتنا نفسیاتی ہے، ذرا سی بات بہت دیر تک رلاتی ہے، ذرا سی بات بہت دیر تک رلاتی ہے۔ محسوس کرے گا وہ ذاکر مصاحب پڑھتے پڑھتے کہتے ہیں کہ ایک ایران کی ایک فیملی تھی، وہ سفر کر رہے تھے، دیر رات ہو گئی تھی، اچانک راستے میں ان کی گاڑی خراب ہو گئی، ساتھ میں بیوی تھی، بچے تھے اور وہ خود تنہا تھے۔ انہوں نے کئی لوگوں کو ہاتھ دیا اور روکنے کا اشارہ کیا کہ روک دو، ہماری مدد کر دو، مگر ساری گاڑیاں نکل جاتی تھی، کوئی گاڑی نہیں رکتی تھی۔ بیوی نے دیکھا کہ شوہر پریشان ہو رہا ہے، وہ گاڑی کا دروازہ کھول کے باہر آئی، کہتی پریشان کیوں ہو؟ کہ کوئی گاڑی رکتی نہیں، کوئی مدد کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ کہ میرے پاس ایک راستہ ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہ اجازت دے دو۔ کہ وہ راستہ کیا ہے؟ وہ گاڑی میں گئی، اپنے 9 مولود بچے کو اپنی آغوش پہ لے کر کے آئی،
باپ کے ہاتھوں پہ دے دیا کہ اسے دکھاؤ گاڑی رک جائے گی. اس نے جیسے ہی بچے کو دکھایا ساری گاڑیاں رکنے لگی. عزیزوں یہ فطرت انسانی ہے. ہائے وہ باپ جو 6 مہینے کے بچے کو لیا کہتا تھا میرا بچہ پیاسا بہت ہے, اسے پانی دے دو. پانی کے بدلے میں گردن پہ تیر چلایا گیا. لو اصغر بشیر کا گہوارہ آ رہا ہے. اے اصغر ماں کو کیا جواب دے گا آقا؟ یہی وجہ 7 مرتبہ آگے اور 7 مرتبہ پیچھے گئے تھے. ہائے اصغر بشیر کا گہوارہ آ رہا ہے, سلام کر لو. اے جانے رباب تمہیں لاکھوں سلام. سننے عمر میں پیش کی زمانہ خراب ہے. صحرا میں پانی کے لیے ترسے, افسوس نہ مل پایا کچھ دودھ مادر سے. صبح تو مدینے میں تکتی رہی رستا, صبح تو مدینے میں تکتی رہی رستا. اصغر نہیں مل پائے فردا کے خواہر سے. دیشی بھی صحرا میں پانی کے لیے ترسے. اس نے بھی پوچھا تھا ہے رخ پہ لہو کس کا. اس نے بھی پوچھا تھا ہے پہ لہو کس کا. اب آتے ندا قاصد آشور کو تصور سے. ناوک لگا گردن پر میدان لگا تربت میں. ناوک لگا گردن پر میدان لگا تربت میں. پھر کاٹی گئی گردن پیشی کی خنجر سے. اصغر نے بھی ہجرت کی تھی, افسوس وطن چھوڑا. اصغر نے بھی ہجرت کی, افسوس وطن چھوڑا. 19 دنوں کے تھے جس روز چلے گئے. اصغر کی ساری عمر سفر میں گزر گئی. یہ وہ علی ہے جس کو کبھی گھر نہیں ملا. سلام اس بشیر پر کہ جو اپنے بابا کا کلام بن کے مقتل میں گیا. عزیزوں 2 شبیہ ہے. تابوت غریب زہرا کا آنے والا ہے, اسے بطول نے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا. اس کا لاشا کربلا میں بے گور و کفن پڑا رہا. سلام اس غریب پر جسے حسین کہتے ہیں. مومین شاہ دوید کے موجود ہیں اس وقت. ازرگڑھ ماتمی دستہ ہے, وہ خوب واقف ہیں, بخوبی واقف ہیں. تو وہاں پہ میں نے دیکھا وہ شرکت بھی کرتے ہیں. سرائمیر نکام الدین پور اعظم گڑھ میں چند سال پہلے, شاید میں نے آپ کی خدمت میں کبھی عرض بھی کیا ہے, لیکن میں روایت و مقتل پڑھنے کا عادی نہیں ہوں, میں تو احساس پڑھتا ہوں. نکام الدین پور سرائمیر میں 15 محرم کو ایک اہتمام ہوتا ہے. میں تنبا سے لوٹا تھا, بڑے خلوص سے بچے اہتمام کرتے, میں کہیں بھی روز پہنچتا ضرور ہوں وہاں پہ. اس لیے بچے اپنی غربت میں بھی بڑا عظیم اہتمام پروسے کا کرتے ہیں. پورے سال کماتے ہیں, زہرا کے نام فلال کے اٹھانے کے لیے تیار رہتے ہیں. عزیزوں میں وہاں جب پہنچا تو وہ بچے دوڑتے ہوئے آئے, کہنے لگے ایسا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ اس سال ہم لوگوں نے ایک اضافہ کیا ہے. میں نے کہا وہ کیا؟ صرف تقریر ہوتی تھی, اچھا نہیں لگتا تھا. میں نے کہا پھر اس سال ہم نے زہرا کے لال کا تابوت کا اہتمام کیا ہے. آپ تابوت کے مصائب پڑھ دینا, تابوت برآمد ہو جائے. اب اچانک سے میں سوچنے لگا کہ میں مصائب پڑھوں تو کیا پڑھوں. میں یہ سوچتا ہوں, قریب میں مسجد تھی, مسجد میں چلا گیا, وضو کیا, باہر نکل کے آ رہا تھا کہ اچانک میرے کان میں سوچ رہا کہ مصائب پڑھوں تو کیا پڑھوں, کہ اچانک میرے کان میں ایک بچی کے چیخ کی آواز آئی.
اب بچی کی چیخ کی آواز ہو تو فطرت تو ہے، انسان دیکھے گا اور سنے گا کہ آواز آئی کہاں سے. یہ کربلا تھوڑی ہے کہ سکینہ آواز دیتی ہے، کوئی آواز جواب نہ دیتا. جیسی آواز سنی تو میں پلٹا متوجہ ہوا، دیکھا تو وہاں سبیل لگی تھی، اس سبیل پہ چائے تھی. وہ چائے اس بچی کے ہاتھ پہ کھولتی بھی گر گئی تھی، بچی کی چیخ نکل گئی تھی، مگر فوراً بعد وہ بچی خاموش ہو گئی. تو میں سوچنے لگا کہ یہ بچی جس کے ہاتھ پہ کھولتی ہوئی چائے گری ہے، یہ فوراً چپ کیوں ہو گئی، خاموش کیوں ہو گئی؟ عام طور پہ جب جل جاتا ہے تو دیر تک گر رہا ہوتا ہے، دیر تک روتا رہتا ہے، یہ چپ کیوں ہو گئی؟ مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگا. میں نے کہا مجھے مسائل پڑھنا ہے چل کر کے. پتا ہے میں نے دیکھا اس کا مرہم موجود تھا وہاں پہ، قریب اس کا باپ کھڑا تھا، سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیر رہا تھا. سمجھ آ گیا بچیوں کو جو تکلیف ہوتی ہے باپ موجود ہوتا ہے. سر پر شفقت سے ہائے غریب زہرا، ایک بیٹی مدینے سے ہائے بابا کی آواز بلند کر رہی، ایک بیٹی کربلا میں ہائے بابا کی آواز بلند کر رہی. آپ کی آواز گریہ بلند ہو گئی، خدا ان آوازوں کو رحمت نازل کرے. کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کی. اس بی بی کی آخری منت سن لو بس، اس کے بعد تابوت آ جائے گا. کان کی لبیں پھٹی ہوئی، کان سے خون بہ رہا ہے، رخسار پہ نیل کے نشان ابھرے ہوئے ہیں، دامن جلا ہوا ہے، سر پہ گرد کربلا پڑی ہے. شب عاشور کی جاگی ہوئی، شام غریبہ کی جاگی ہوئی بچی. 11 محرم کی صبح ہوتی ہے، بیویوں کے ہاتھ رسم بستہ کر دیے جاتے ہیں، باندھ دیے جاتے ہیں. قافلہ تیار ہو گیا کہ ایک مرتبہ زینب شہزادی نے ام کلثوم کی طرف دیکھا، ام کلثوم شہزادی نے بی بی زینب کی طرف دیکھا. کہا بہن، کہ تمہیں جو تلاش ہے وہی تلاش مجھے بھی ہے. کہ بہن سکینہ نظر نہیں آتی. وہی پاس میں شمر ملعون کھڑا ہوا تھا، اس نے جیسے سنا کہ سکینہ نظر نہیں آتی، کہ میں تلاش کر کے لاتا ہوں. یہ وہی شمر ہے جس نے بی بی کے رخسار پہ تماچے مارے تھے. مجھے پتا ہے سکینہ کہاں ہوگی. اس نے گھوڑے کو ایر دی، فرات کے ساحل کے پاس گیا، شاید عباس کے پاس گئی ہوگی. تو دیکھا عباس کے پاس نہیں ہے. علی اکبر کے لاشے کے پاس پہنچا تو شاید علی اکبر سے ملنے گئی ہوگی. علی اکبر کے پاس بھی نہ ملی. تو ایک مرتبہ گھوڑے کو دوڑاتا ہوا نشیب میں آیا، کیا دیکھا سکینہ بابا کے پاس بیٹھی رو رہی ہے. شمر کہتا ہے قافلہ تیار ہے، چلو قافلے کو چلنا ہے. آواز دی شمر قافلہ تیار ہے تو پھر لے جاؤ نا قافلے کو، مجھے یہی میرے بابا کے پاس چھوڑ دو، مجھے یہی میرے بابا کے پاس چھوڑ دو. شمر پوچھتا تم یہاں رہ کے کرو گی کیا؟ سن لو کلیجہ پھٹ جائے گا. جو صاحب اولاد ہے تابوت کی زیارت کرنا. وہ بی بی کہتی ہے کہ میرے بابا نے سینے پر سلا کر کے مجھے ایک واقعہ سنایا تھا کہ رسول کے ایک صحابی تھے کہ جنہیں شہر بدر کر دیا گیا تھا. وہ اپنی بیٹی کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ انہیں غربت میں موت آ گئی تھی. تو بیٹی باپ کے جنازے کو لے کے شاہراہ پہ بیٹھ گئی تھی. ہر گزرنے والے قافلے سے کہتی تھی یہ نبی کے صحابی کا جنازہ ہے، اسے کفن دے دو. یہ نبی کے صحابی کا جنازہ ہے، اسے کفن دے دو. کبھی کفن ملا. کہاں ایک قافلہ آیا تھا، بابا کہتے تھے کہ کفن مل گیا. میں بھی اپنے بابا کا لاشا لے کے راہ پہ بیٹھ جاؤں گی. میں کہوں گی نبی کے نواسے کا جنازہ ہے، کفن دے دو. اسے کہتے ہیں بیٹی. اللہ اکبر. اسے کہتے ہیں بیٹی، اسے کہتے ہیں بیٹی. شمر کہتا ہے کہ اگر قافلہ نہ آیا تو بس ختم کر دیا، تابوت آنے والا ہے. اگر قافلہ نہ آیا تو وہ بی بی کہتی ہے اگر قافلہ نہ آیا تو میں فرات کے ساحل پہ جاؤں گی، اپنے ننھے ہاتھوں میں پانی لے کے آؤں گی. میرا بابا پیاسا ذبح کیا گیا ہے، میں بابا کے کٹے ہوئے گلے پہ پانی ڈالتی رہوں گی. اے آقا حسین کا تابوت آ رہا ہے. لپٹ کے آواز سے مولا بیٹی کی بڑی خواہشیں اور مان تھی، وہ زندان میں مر گئی، اسے آنا نصیب نہ ہوا. اے مولا تیری بیٹی کا پرسا، تیری غربت کا ماتم، ہائے یتیمہ، ہائے بیوی. بابا کا تابوت ازادار اپنے کاندھوں پہ لیے آئے، آپ کے حضرتوں کو
के हुसैन पर बेगुसलो बेकफन है जनाजा हुसैन का जिब्रील जल्द आई है लाशे हुसैन पर मालूम है कि तुमको भी इस दिल के चैन को पाना था मैंने पीस के जाकी हुसैन को देखूं मैं कैसे खाक पे सर तन से है जुदा जिब्रील जल्द आइए लाशे हुसैन पर। वैसे एक आखिरी शबी सुगवा है, आप दो रोह के खड़े हो जाइए, मैं आपका वक्त नहीं देना चाहता, इसलिए कि भी अंजुमन है माती है, उन्हें पूसा पेश करना है, मातम करना है। मुझे नहीं पता दूर दराज से बहनें आई होंगी, छोटे छोटे बच्चों को लेके आएंगी, शाम हो जाएगी तो अंधेरा हो जाएगा, बच्चियां घबराएंगी डरेंगी, मुसाफिर दूर दराज से आए। मैं भी कई रात का जागा हुआ हूँ, सो नहीं पाया, बोला नहीं जा रहा है, मगर एहसास का नाम है करबला। कभी किसी ने सोचा कि ज़ैनब कितनी रात की जागी हुई थी, कभी किसी ने सोचा कि सज्जाद कितनी रात का जगा हुआ था। 11 मुहर्रम को लाशों के दरमियान खड़ा होकर यही कहता था, अम्मा ये बाबा का लाशा है, अम्मा ये भाइयों के जनाजे हैं, मेरे लाल सब्र करो। चेहरा जर्द हुआ जाता था, आवाज दिया, अम्मा देखा है कोई ऐसा बेटा जिसके बाबा का लाशा बेकफन पड़ा हो, वो गुस्ल कफन भी न कर सके। अम्मा मैं हूं सज्जाद, बाबा का लाशा बेकफन पड़ा हुआ है। अरबाब असा एक आखिरी शबी, शायद यही इमाम मजलूम की मजलूमियत के मनसिया हमारे हर जुलूस में शामिल होते हैं, हर जुलूस में शामिल लगते हैं। क्यों शामिल लगते हैं? ये मौला की मजलूमियत का मरसिया पड़ रहा है। अल्लाह क्या गुजर गई थी गरीब ज़हरा पे, खैमे से रुखसत हुए तो बीबियां दामन पकड़े हुए थे, घोड़े पे सवार हुए तो कदमों से बेटी लिपटी हुई थी, आवाज देती थी, ए मेरे बाबा के घोड़े मेरे बाबा को मख्तल की ओर लेके न जा, खुदा न करे किसी बेटी का इंतजार रह जाए। हुसैन आका आपकी 2 बेटियां एक मदीने में इंतजार कर रही हैं, बाबा अली अकबर को लेने के लिए भेज रहे होंगे, एक बेटी असरे आशूर इंतजार कर रही है, बाबा मख्तल में गया है लौट के आता होगा। अजीजों यही जुलजना अपनी पेशानी पे खून मल के जब लौट के आया है तो बेटी ने इसके गले में बाहें डाल दी, आवाज में कहती थी, ना मेरे बाबा को मख्तल की ओर लेके ना जा, जो भी गया है पलट के ना आया। ये सभी जुलजना ज़ियारत के लिए लाया जा रहा है, अदब एहतराम से इसकी ज़ियारत करो, सबसे रसीना पीट के कहना, ए जुलजना ज़हरा बतूल की आवाज मख्तल में गूंज रही है, हाय मेरा बेखता लाल, हाय मेरा हुसैन गरीब, जिसे रुला रुला के जुलजना तू गवाह है तेरी पुश्त ज़हरा का लाल, जब तेरी पुश्त पे टिक न सका तो हाय नेज़ा किसी ने मारा, किसी ने पत्थर मारा, किसी ने तीर बरसाया, पुश हुसैन जमीन पे आ गए, मां दामन फैलाए बैठी थी, मेरे लाल मैंने चक्कियां पीस पीस के पाला है हुसैन, ऐ मेरे हुसैन मेरी गोद में आ जा, सलाम है गरीब ज़हरा के पर कलेजा पाश हुआ है तेरी मुसीबत पर, कलेजा पाश हुआ है तेरी मुसीबत पर, जिगर से हुक उठती है तेरी किस्मत पर, मैं तुझ पे आँख बहाऊं कि तेरी गुर्बत पर, मेरे हुसैन तुझे माँ कहाँ कहाँ
روئے جو دوپہر میں لٹا ہے وہی چمن تو ہے تو لگتی ریت ہے مقدر کی گل بدن تو ہے اور ماتمی بنا لیں انجمن اصغریہ شاہ دوئی اعظم گڑھ انجمن زینت الرضا عالمپور بارہ انجمن محبان حسین قدیم سمن پور انجمن عباسیہ مقامی ماتمی دستہ انجمن عباسیہ تمام ماتمی دستے حلقہ بنا لیں اور تبرکات کے ہمراہ سینہ زہی کرتے ہوئے شیریں بطول شہزادی کو تبرکات کے ہمراہ ان کے لٹے ہوئے کرتے کا پوچھا پیش کرتے ہوئے یہاں سے ماتمی صورت میں چلیں گے. تمام ماتمی دستوں کی جماعت سے گزارش ہے کہ آپ حضرات ماتمی دستے کی صورت میں یہاں سے ماتم کرتے ہوئے چلیں. پروردگار بانیہ نے اہتمام کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ماتم کرتے ہوئے یہاں سے ماتمی صورت میں تمام ماتمی دستے اپنے اپنے ماتمی حلقے کے ساتھ ماتم کرتے ہوئے تمام ماتمی دستے کرتے ہوئے تبرکات کے ہمراہ